बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम हमीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि दौरान हमल वज़न को किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है, या दौरान हमल इस की जाने वाली वर्जिश पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात आयशा खालिद। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आयशा, मुझे ये बताएं कि मोटापा तो एक नेचुरल होता है, जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी औरत मोटी होती है, ख़वातीन मोटापे का शिकार होती हैं, लेकिन उस मोटापे को से बचने के लिए फिर वर्जिश की जाती है, तो वज़न को किस तरह से बरकरार रखा जाए? एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ ख़वातीन करती हैं, ये चीज़ एक तसव्वुर है आम फहम इंसान के लिए कि एक ख़ातून जब हमल एक प्लान करती है या प्रेगनेंसी को या कंसीव होने का सोचती है, सही, तो वो समझते हैं कि एक का नहीं दो का खाया जाए। एग्जैक्टली ठीक ऐसा है, है। ये करते करते ये होता है कि वो खाना ऑब्वियसली क्वांटिटी वाइज बढ़ जाता है, पोर्शन साइज का उस लिहाज से ख्याल नहीं रखा जाता। सही। और वर्जिश हमारे यहाँ वैसे ही हमारी सोसाइटी में एक आम बंदे के लिए बहुत लैक करती है, और एक हामला खातून को तो ये तस्वर किया जाता है कि जैसे वो बीमार है, उसे काम कराना छोड़ दिया जाए, उससे बस बिस्तर में आप आराम करें, आपको तो वो करने की ज़रूरत नहीं, आप तो जैसे एक बीमार खातून है। ऐसा नहीं है। आप जितना, सबसे पहले तो एक ये बिल्कुल मिथ है कि जी आप प्रैक्टिस छोड़ दें, एक्सरसाइज छोड़ दें, आप अगर वर्किंग हैं तो आप जी पहले महीने से ही घर पे बैठ जाएं। ऐसा नहीं है। आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जितना ज़्यादा आप फिज़िकली एक्टिव होंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा स्टार्ट से। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का ना वर्कआउट करना है, ना एक्सरसाइज करनी है, ना कोई इस किस्म की एक्टिविटी करनी है। अच्छा, अब बात आती है कि जी वज़न को मेंटेन करना और वो क्यों बढ़ता है, स्टार्ट से ही बढ़ना शुरू हो जाता है या स्टार्ट से बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। उन सब बातों को कैटेगोरिकली और लाइक सीक्वेंस के साथ मैं डिस्कस करूंगी टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ होनी किस तरह से चाहिए और हो किस तरह से रही होती है, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, और आइडियली कितना बढ़ना बिल्कुल ऐसे ही है। आयशा, फॉरेन कंट्रीज़ में जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो जो मोटापा होता है वो बॉडी एक ख़ास बॉडी पार्ट पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि औरत के नाखून भी ख़राब हो रहे हैं, उसके हाथ भी सूज रहे हैं, तो ये सूजिश जो होती है इसके लिए भी क्या एक्सरसाइज ही करनी चाहिए? एक्सरसाइज, हमारा एम्फेसिस एक्सरसाइज पे नहीं है। सही। हमारा एम्फेसिस है कि क्या चीज़ है जो आपके वेट को अबनॉर्मल करती है या इरेगुलर करती है, या आगे पीछे जब वेट होता है, यानी अगर एक आइडियली देखा जाए हमल के दौरान आपका वेट तकरीबन 15 से 20 से 25 पाउंड्स बढ़ना चाहिए। सही। किलो नहीं, पाउंड्स। और ये पहले आई थिंक पहले महीनों में होना चाहिए, पहले 3 महीनों में। पहले मैं बताती हूँ, पहले 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ट्राइमेस्टर, व्हाट ट्राइमेस्टर इज एक्चुअली। ट्राइमेस्टर होता है सहमाई, यानी एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स हैं। इस तरह से 3 ट्राइमेस्टर्स हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और पहले ट्राइमेस्टर में यू डोंट हैव टू पुट ऑन वेट, आपको वेट को पुट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने आइडियली चलना है, जैसे आप चल रहे हैं नॉर्मली चलना है, और ना ही कैलोरीज को बढ़ाने की ज़रूरत है। आगे एक बात कि जी पहले ट्राइमेस्टर से ही जब खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देंगे तो वेट बढ़ेगा, जबकि पहले ट्राइमेस्टर में होगा, बस खाना है, खाने पे जोर है। लेकिन पहले ट्राइमेस्टर में आपको ज़रूरत ही नहीं है कैलोरीज को बढ़ाने की। नेचुरल प्रोसेस है जो कि हो रहा है। 3 महीने कोई ज़रूरत नहीं। चौथे महीने से यानी दूसरे ट्राइमेस्टर से आप 200-250 किलो कैलोरीज बढ़ा सकते हैं पर मंथ। नो, पर डे। अच्छा, पर डे। या पर डे, यानी 4th मंथ से आप डेली 200 से 300 किलो कैलोरीज, वो किस तरह बढ़ाएंगे मैं आगे डिस्कस करूंगी कि कैसे बढ़ेंगे। एक आम इंसान को तो नहीं पता 200 किलो कैलोरीज कहाँ से पूरी करेंगे, वो मैं अभी आगे डिस्कस करती हूँ। अच्छा, एंड ऑनवर्ड्स अब जब आपका यानी 7th मंथ स्टार्ट होता है, यानी लास्ट के 3 मंथ्स, उसमें आप मजीद 300 किलो कैलोरीज या 350 किलो कैलोरीज बढ़ा सकते हैं। एंड इन सम केसेस 400 किलो पे भी जा सकते हैं व्हेन वुमेन इज अंडर वेट, या वो थोड़ी दुबली है या उसका वेट ज़्यादा नहीं है या बढ़ नहीं रहा है, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड एज पर योर डाइटिशियंस प्रिस्क्रिप्शन कि आपका डाइटिशियन आपको क्या रिकमेंड कर रहा है। एंड और भी बहुत सी ऑब्वियसली
سچویشنز ہوتی ہیں جن کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں ہم ابھی فی الحال جنرلی ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک کوئی کیس اسٹڈی نہیں ہے. ہم جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ویٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ مینیج نہیں ہو پا رہا ہوتا, اینڈ رائٹ آفٹر ڈیلیورنگ اے بیبی وہ ویٹ پھر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا پھر اس کو واپس آنا مشکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ہے. اور ویسے بھی موٹاپا جو ہے بہت سے موذی مرض کا باعث بنتا ہے. سو خواتین ہمارے یہاں ایسا کرتی ہیں کہ خود ساختہ ایکسرسائزز کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں. اور گھر میں جو تجربہ کار خواتین ہوتی ہیں جو پہلے اس ایکسپیرینس سے گزر چکی ہوتی ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایکسرسائز نہیں کرنی, بچہ نہیں ٹھہرے گا, حمل نہیں ٹھہرے گا. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اچھا, جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ وہ اگین وہی والی جیسے خود ساختہ ایکسرسائز کی بات آتی ہے کہ ایکسرسائز حمل کے دوران آپ نے ہائی انٹینسٹی نہیں کرنی. اپنے ڈاکٹر سے آپ نے ضرور کنسرن کرنا ہے. نہیں, آپ نے کرنی ہی نہیں ہے. آپ کو ہائی انٹینسٹی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے ایکسرسائز اگر کرنی بھی ہے تو آپ واک کریں. آپ لائک ہلکی پھلکی تھوڑی برسک واکنگ ہو سکتی ہے, یعنی برسک واکنگ ہو جائے, ہلکی پھلکی آپ میدان میں کسی پارک میں کہیں جا کے جیسے نارمل روٹین میں آپ واک کرتے ہیں واک. ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آبویسلی وہ آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, حمل کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہے. عائشہ, کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت کوئی کام کر رہی ہے ماں, تو اس کا اثر اس کے بچے کو بھی ہوگا؟ اکثر اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ بچے کے حصے کی کیلریز بھی جو ماں ہے وہ جب کام کرتی ہے یا کوئی ورزش کرتی ہے یا وہ چہل قدمی کرتی ہے تو بچے کے حصے کی کیلریز بھی وہ مطلب جل جائیں گی, کھا جائے گی ماں. وہ میں بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ ایک تو پہلے ٹرائمیسٹر میں ضروری ہی نہیں ہے کھانا, اتنا ایکسٹرا آپ کو لینا ہی نہیں, آپ نے اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ کھا رہے ہیں. اچھا, اب یہ بھی میک شیور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کھا کتنا رہے ہیں. آپ کیا آئیڈیلی جو آپ کو ایک خاتون کو جو اس کی باڈی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرے کھانا, کیا آپ اتنا کھا رہے ہیں؟ اچھا, اگر آپ اتنا کھا رہے ہیں تو اس کا پورشن سائز کتنا ہے, اس کی کوانٹٹی کتنی ہے, یہ سب کچھ اگر آپ کا ٹھیک ہے. جیسے آپ نے فوڈ گروپس ہیں مثال کے طور پہ, 3 پھل آپ نے لینے ہیں, 4 سبزیوں کی ایکسچینج, 4 سے 5 ایکسچینج, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 2 بول سیلڈز کا ضرور ہونا چاہیے. اس کے ساتھ سٹارچز کی 6 سے 7 ایکسچینجز, یعنی کہ آپ کے جو نشاستہ ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. گوشت کا اگر استعمال کی بات ذرا ناظرین کے لیے آپ آسانی کر دیں کہ نشاستہ میں کون سی چیزیں ہیں. نشاستہ میں جیسے ہماری روٹی ہے, گندم ہے, چکی کا آٹا خاص طور پہ. اچھا, ہمارے پاس باقی جو چیزیں جس میں گندم پائی جاتی ہے, جس میں جو پایا جاتا ہے, جس میں ہمارے پاس سٹارچز آتی ہیں, ہمارے پاس دالیں ہیں, دالوں میں سٹارچز ہیں, ہمارے پاس سبزیاں ہیں ان میں سٹارچز ہیں, آلو سٹارچ ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی ساری چیزیں. لیکن ان کو اب جیسے ایک پھل کی میں مثال دیتی ہوں کہ بڑھتا مسئلہ کہاں سے خراب ہوتا ہے, یا جی کھائے جائیں اور ایک کا نہیں 2 کا کھائیں. پھل ہیں, مثال کے طور پہ آج کل کے موسم میں مالٹے کھائے جا رہے ہیں. ایک انسان 6 4 5 مالٹے ایوریج کھائے گا اگر ایک سیٹنگ میں. اگر وہ ایوریج انسان بھی کھائے گا تو اس کا وزن بڑھے گا ہی بڑھے گا. لیکن ایک خاتون جس کے لیے ریکمنڈیشن ایک عام انسان کی ہے, جب وہ اس طرح سے پریکٹس کرے گی تو اوبویسلی اس کا وزن بڑھے گا. تو یہی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم ایک ایکسچینج بڑھانے کا ریکمینڈ کرتے ہیں, وہ بھی دوسرے ٹرائمیسٹر سے, دوسری سہمائی سے, یعنی سہمائی دوسرے مہینے سے, دوسرے ٹرائمیسٹر سے, یعنی چوتھے مہینے سے. صحیح. میں نے جیسے بھی بتایا نا کہ 3 ٹرائمیسٹرز ہیں, اینڈ ایوری ٹرائمیسٹر ہیز 3 months. ٹھیک ہے, تو آپ نے چوتھے مہینے سے جا کے کوئی کیلوریز بڑھانی ہے, اور وہ بھی ایک آدھی ایکسچینج بڑھانی ہے ہر گروپ میں سے. پولٹری میں سے بڑھا دی, ڈیری میں سے بڑھا دی, یعنی اگر 1 کپ دودھ کا لے رہے ہیں آپ نے 2 کر دینے. ٹھیک, چوتھے مہینے سے. صحیح. اسی طرح یہ پریکٹس کب چلے گی؟ تیسرے ٹرائمیسٹر میں بھی, یعنی 7ویں مہینے سے بھی یہی پریکٹس ہوگی کہ جہاں 2 پی رہے تھے گلاس دودھ کے, آپ نے 3 کر دینے. ہم لوگوں نے اس سے زیادہ نہیں کرنا. جب ہم اس کو تصور کریں آئیڈیلی تو وہ اتنی ہی کیلوریز بنیں گی, پھر جا کر آپ کا ایک ویٹ مینیجبل ہوگا اور اتنا ہی بڑھے گا جتنا آپ کا بڑھنا چاہیے, نہ کہ اتنا زیادہ بڑھے جتنا نہیں بڑھنا چاہیے. ٹھیک. عائشہ, یہ بھی بتا دیں کہ کتنا ویٹ ہونا چاہیے ڈیورنگ پریگنینسی؟ اچھا, پہلے ٹرائمیسٹر میں آپ نے وہی رکھنا ہے جو آپ مینٹین کر رہے ہیں. بڑھے بھی تو 1-آدھا کلو 2 کلو سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. دوسرے ٹرائمیسٹر میں البتہ آپ کا 3 سے 4 کلو وزن بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اینڈ آنورڈ اسی طرح چوتھے ٹرائمیسٹر, تیسرے ٹرائمیسٹر میں بھی, یعنی چوتھے مہینے سے آپ کا بڑھے گا کتنا. دوسرے ٹرائمیسٹر کی اگر میں بات کروں, اگر 4 کلو 5 کلو بڑھ رہا ہے تو آپ کا آنورڈ تیسرے ٹرائمیسٹر میں یعنی 7ویں مہینے سے بھی اتنا ہی بڑھے. تو راؤنڈ آف اگر ہم اس کو کریں تو اتنا ہی بنتا ہے, تقریباً 15 سے 20 کلو پاؤنڈز, یعنی تقریباً 10-15 کلو 12 کلو, ڈپینڈنگ آن. اگین میں نے یہ بتایا کہ ہم جنرلی اس کو ابھی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی کیس اسٹڈی نہیں ہے, ہم کسی ایک کوئی اسکیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ
کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے نہیں کر رہے, ٹھیک. تو ڈپینڈنگ آن دا سچویشن, ڈپینڈنگ آن دا پرسن کہ ان کا کیا BMI ہے, کیا ایج ہے, کیا ہائٹ ہے, کیا ویٹ ہے کرنٹلی, اینڈ اس کو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا ہو جانا چاہیے while she is expecting. بالکل ایسے ہی ہے. سو اس کو اس لحاظ سے پھر ہم مانیٹر بھی کریں گے, اور مانیٹر کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے, بلکہ جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں اور جو لوگ اس چیز کو سوچ رہے ہیں, جو خواتین آلریڈی اس چیز سے گزر رہی ہیں اور جو اپنی ہیلتھ کے بارے میں کنسرن ہے, اپنی ویٹ مینجمنٹ کے بارے میں کنسرن ہے, اور خاص طور پہ اپنے بیبی کے لیے کنسرن ہے کہ وہ ہیلدی بھی رہے اپنے ہر چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے, تو اس کے لیے اپنے آپ کو مانیٹر ضرور کرتے رہیں, ساتھ ساتھ اپنے وزن کو کراتے رہیں. لیکن اس بارے میں بالکل نہ گھبرائیں کہ پہلے 3 مہینے آپ کا وزن نہیں بڑھا تو خدا نخواستہ کوئی خطرے کی بات ہے, کیونکہ وہ عموماً اس بارے میں کنسرنڈ ہوتی ہیں. میرے پاس بھی جو پیشنٹس آتے ہیں تو اس بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ وزن نہیں بڑھ رہا پہلے, خاص طور پہ ٹرائمیسٹر, تو یہ نارمل ہے, you don't have to worry about it. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہماری بہت سی خواتین کا یہ کنسرن ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی جب وہ حاملہ ہوتی ہیں خواتین تو بہت سی خواتین ذیابطیس کا شکار ہو جاتی ہیں, ڈائبٹیز کا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز, جیسٹیشنل ڈائبٹیز اور گیسٹیشن. اچھا, یہ وقتی ہوتی ہے کیا؟ بالکل یہ وقتی ہوتی ہے. پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے. گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے جو آپ کو دوران حمل, جب خاتون یعنی پریگننٹ ہوتی ہے یا کنسیو کرتی ہے, اس دوران جو آپ کے خون میں شکر کی مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے. وہ ہوتی ٹیمپریریلی ہے, لیکن یعنی وہ وقتی طور پر ہوتی ہے. اور وہ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ وہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ جوس کا استعمال, بہت زیادہ شکر کا استعمال, بہت زیادہ دودھ کا استعمال, بہت زیادہ گھی کا استعمال, بہت زیادہ چربی کا استعمال. عائشہ, وہ تو ہماری مائیں کہتی ہیں نا فائدہ مند ہوتی ہیں, بس کھلائی جائیں کھلائی جائیں. ان ماؤں کے لیے بھی ہے جو مائیں اگر ہمیں سن رہی ہیں, یا وہ بچیاں جو اپنی مدرس کو انفیکٹ کنوے کر سکتی ہیں کہ دس از اے نارمل تھنگ کہ اگر آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا پہلے 3 مہینے, اور آپ کے لیے وہی کھانا, نارمل کھانا آپ ریکمینڈیڈ ہے جو ہم ایک عام انسان کو ریکمینڈ کرتے ہیں. بڑھانا ہے وزن تو وہ طریقے سے بڑھانا ہے. کس طرح سے بڑھانا ہے کہ جیسے بھی میں نے بتایا تھا کہ جہاں پہ آپ نے ایک دن میں 3 پھل کھانے ہیں ایک عام انسان کے لیے, اس 3 پھل میں آپ جسے لے سکتے ہیں, ایک مالٹا ہے, کیلا ہے, اور ایک امرود لے لیں یا سیب لے لیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ 3 پھل اگر ہم ایک انسان کو ریکمینڈ کر رہے ہیں تو جب دوسرے ٹرائمیسٹر میں ریکمینڈ کریں گے تو وہ 3 کے بجائے 4 پھل کر دیں. 4 پھل یعنی کیلا, مالٹا, امرود اور سیب, یہ 4 پھل ہو گئے. اس سے زیادہ نہیں کرنے. اب ایک پھل, اب کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ پھلوں کا جوس پیا جا رہا ہے, شیکس پیے جا رہے ہیں, گرمیاں آنے دیں آپ, شیکس اور جوسز اور پتہ نہیں کیا کیا, تو شکر کی مقدار آپ کے خون میں زیادہ ہوگی, جو کہ آپ کو آپ کی باڈیلی جو فنکشنز ہیں ان کو مینٹین کرنے میں, ان کی ڈس فنکشننگ میں لیڈ کر رہی ہے, رادر کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو, شوگر بڑھ جائے گی یعنی شکر کی مقدار بڑھ جائے گی. اب ایک جب گلاس جوس کا بنتا ہے, میں ہمیشہ اپنے ہر شو میں ایک بات کرتی ہوں کہ جوس کے بجائے آپ, خاص طور پہ جب ویٹ مینجمنٹ کی بات آتی ہے, جوس کے بجائے آپ ڈائریکٹ کوئی پھل کھائیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ فائبر ڈائریکٹ جائے گا, کیونکہ جب ہم چھلکا اتار دیتے ہیں, جب کینو اتارتے ہیں تو اس کے اوپر وہ وائٹ سا لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو بھی اتار دیتے ہیں, جو کہ بہت ہیلدی ہے. بالکل, وہ بہت ہیلدی ہے. ہمارا وائٹامن سی ویسے ہی بڑا ضروری ہے حاملہ خاتون کے لیے. تو اب جب ڈائریکٹ ہم کھاتے ہیں, جوس کے گلاس میں 5 6 7 کینو بھی جا رہے ہیں, گاجریں جا رہی ہیں, آج کل کے موسم میں تو 6 7 8 10 گاجریں بھی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کینو ڈائریکٹ کھاتے ہیں, گاجر ڈائریکٹ کھاتے ہیں, تو وہ فائدہ تو ہے ہی ہے, لیکن وہ ایکسچینج بھی آپ کی کم جا رہی ہے, اور آپ کو سیٹائٹی ایک ٹرم ہوتی ہے, یعنی فلفلنس کا احساس, اور پیٹ جلدی بھرا رہتا ہے اور دیر تک بھرا رہتا ہے. صحیح, کیونکہ فائبر آپ کے بلڈ اسٹریم میں سلولی ڈائجسٹ ہوتا ہے, اور آپ کی بھوک کو وہ رکھنے میں, وہ بھوک کو بھی مینٹین کرتا ہے. یہ 2-3 وجوہات بھی ہیں, بہت بلکہ ایکچولی اہم وجوہات ہے جس کی وجہ سے خواتین کو بنج ایٹنگ کی عادت پڑ جاتی ہے, جو حاملہ خواتین ہیں اس دوران, خاص طور پہ جب وہ حمل کا سوچ رہی ہیں یا کنسیو کر چکی ہیں, اور وہ رات کو اٹھ کے کھانا, بہت زیادہ نوزیاٹک جب فیل کرنا تب کھانا, بہت عجیب چیزیں کھانے کا بھی دل کرتا ہے. میں نے وہ کھا رہی ہیں, اور اس طرح سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہ کھٹی چیز کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کھٹی کو کیسے آپ نے انکارپوریٹ کرنا ہے باقی اپنی ڈائٹ. اچھا, کھٹی تو چھوڑیں عائشہ, بہت عجیب چیزیں بھی کھانے کا دل کرتا ہے. جہاں تک میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ ایک عجیب سی چیز ہے گاچی, شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ خواتین کا دل کر رہا ہوتا ہے گاجر کے ساتھ, ہاں وہ کھانے کا دل کرتا ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں کیوں؟ دیکھیں, اس میں اس دوران آپ کی بہت زیادہ جو باڈی ریکوائرمنٹ ہے وہ لیک کر رہی ہوتی ہیں چیزیں, آئرن لیک کر رہے ہیں آپ, یعنی آئرن ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں, انیمک ہو جاتی ہیں خواتین. ظاہر ہے خون کی ضرورت ہے اس دوران جب کنسیو آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آپ جب کسی نہ کسی ایک ڈیفیشینٹ ہے نا, کوئی بھی نیوٹرینٹ آپ ڈیفیشینٹ ہیں, یو آر
وائٹامن سی ڈیفیشینٹ, یو آر آئرن ڈیفیشینٹ اور سم تھنگ, آپ کو اس قسم کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی. رہی بات کھٹے کی, تو کھٹا بڑا نیچرل ہے کہ نوزیاٹک فیل کرنے کی وجہ سے کہیں دل خراب, مطلب نقصان دہ نہیں ہے یہ, اگر نقصان دہ ہے اوبویسلی, میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے, لیکن اگر آپ اس کی کم مقدار لے لیں یا ویسے ہی اس کو آپ کسی اور سے وہ کر لیں نا, انکارپوریٹ کریں. میں نے اس کا آلٹرنیٹیو لے لیں آپ. آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ جیسے چنا ہے, آپ نے پروٹین لینا ہے, پروٹین بڑی ضروری چیز ہے. کیلشیم لینا ہے, کیلشیم بڑی ضروری چیز ہے. پروٹین لینا ہے تو پروٹین کے لیے آپ نے چنے لے لیے, دالیں لے لی, چنا چاٹ بنا لیں, اور وہ اس طرح کی چنا چاٹ نہ ہو کہ بہت زیادہ اسپائسیز ہیں, بہت زیادہ اس طرح سے, اس میں املی ڈال لیں, لیمن ڈال لیں. املی بھی تو آپ کو وہ کرے گی نا انسٹیڈ آف گاچی اینڈ آل دیز تھنگز, بیکاز وی ڈونٹ نو ویدر دے آر دا ہیلدی آپشنز. ہمیں نہیں پتا وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں صاف ستھرا ہے نہیں. املی کا تو البتہ یہ ہے کہ املی آپ اچھے سے اس کو صاف ستھرا کر کے دھو کے اس کا پانی نکال کے, یا املی کا پانی, املی آلو بخارا از ویری گڈ ایز ویل. آلو بخارا بہت اچھی چیز ہے وین اٹ کمز ٹو ہمارا یہ آئرن کا مسئلہ. آئرن کے لیے بہترین ہے آلو بخارا. پھر آئرن, آلو بخارا کی جو چٹنی بنتی ہے, املی اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ. آن اینڈ آف اس کا ایک آدھا چمچ بھی لے سکتے ہیں جب آپ کو کریونگز ہو رہی ہیں یا کھٹا محسوس ہو رہا ہے کہ جی کھٹا کھانا چاہیے, بجائے اچار کھانے کے. اور یہ سب اچار, جب اچار بہت کھاتی ہیں خواتین, اچار سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. اچار پھر ہمارے پاس انہیلدی آپشن ہے کیونکہ اس میں سوڈیم بہت زیادہ ہے نا, بہت زیادہ نمک کا استعمال ہوتا ہے اور اچار بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. خواتینوں کے حضرات, آپ لوگ بھی ہمیں ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ٹاپک کو لے کر, ہمیں کامنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں اپنا سوال. اور عائشہ, میرا جو اگلا سوال ہے وہ یہ, خواتین بہت زیادہ کنسرن ہوتی ہیں ٹھنڈے کے بارے میں کہ جوسز نہیں پینے, بچے کو ٹھنڈ لگ جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹھنڈا گرم کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ بیسکلی ہمارے انوائرمنٹ کا ہوتا ہے کہ جب باہر کا انوائرمنٹ, وہی لیمن جب آپ ٹھنڈے میں لیتے ہیں یعنی سردی میں لیتے ہیں وہ گلا خراب کرتا ہے, وہی لیمن جب آپ گرمیوں میں لیتے ہیں وہ نہیں کرتا. سو اٹس اباؤٹ اگین, اب جیسا پانی بھی پیا جا رہا ہے نا, تو آپ جس طرح گرمیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے, کوشش کریں کہ گرمیوں میں بھی, سردیوں میں نہیں پی رہے نا ہم لوگ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی آج کل, تو آپ کوشش کریں گرمیوں میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں, ٹھنڈا جوس نہ پئیں. کولڈ ڈرنکس کو بھی اوائڈ کریں. وہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز میں آپ نے جس سے کوشچن کیا کہ جی وہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز, اب کیا ہوتا ہے کہ کریونگز جب ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم بہت زیادہ دل کر رہا ہوتا ہے انہیلدی, وہی جس طرح بتایا کہ بہت سی عجیب و غریب چیزیں, اس میں کولڈ ڈرنکس بہت عجیب و غریب ہے. ایک چیز کولڈ ڈرنکس ہے, کاربونیٹڈ بیوریجز ہیں, فریزی ڈرنکس ہیں, دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس پوری کی پوری 1.5 لیٹر بوٹل ہو سامنے پڑی ہوئی اور وہ پی لی جائے. اور ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہوتا ہے. آئی ہیو سین ویمن کمنگ ٹو می اینڈ سیئنگ کہ جی ایسے تو کر لیا لیکن اس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ, اور وہ اب یہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایون اننیسیسریلی پین کا اسٹارٹ ہو جانا, اننیسیسریلی موومنٹس ہونا, اننیسیسریلی آپ کی اگین وہی گیسٹیشنل ڈائبٹیز والی بات, پھر بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جانا, یہ سب چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. ویٹ تو بڑھنا ہے ہی ہے, ویٹ بڑھانے کے اور مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے شوگر لیولس کو بھی مانیٹر کرتے رہنا, اپنے بلڈ لیولس کو بھی مانیٹر کرتے رہنا. یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ٹھیک ہے یا نہیں. اور رہی بات ٹھنڈے اور گرم کی, تو ٹھنڈا گرم آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ جی ایک چیز آپ ان نیچرل طریقے سے کر رہے ہیں. چائے تو گرم اچھی لگتی ہے, ٹھنڈی نہیں اچھی لگتی. اسی طرح پانی کو کوشش کریں کہ ٹھنڈا, اگر تصور ہے کہ جی پانی جو ہے وہ بس بہت ٹھنڈا برف ڈال کے, تو نہیں, ایسا نہیں. اب گرمیاں آگے آ رہی ہیں تو اس میں بھی مینیج کریں. بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں میں جیسے انار کا جوس ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, املی کا جوس ہے, آلو بخارے کا جوس ہے, ان سب چیزوں کو آپ پی سکتے ہیں, لیکن ٹیمپریچر اس کا خیال رکھیں. اور امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے امیونٹی بوسٹرز میں کچھ بتاتی ہوں کہ آپ کی قوت مدافعت بیسکلی آپ کی کمزور ہوتی ہے. قوت مدافعت جب ویک ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایٹ ٹائمس. وہ جو امیونٹی بوسٹرز ہیں اس میں ہمارے پاس وائٹامن سی ہے, اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. باقی وائٹامن سی ہمیں ملتا ہے ترش پھلوں سے, ترش چیزوں سے, جس میں ہمارے پاس گووا, امرود بہت بہترین سورس ہے وائٹامن سی کا, مالٹا بہت اچھا سورس ہے, لیمن بہت اچھا سورس ہے. یہ سب ہمارے پاس اتنے بہترین سورسز ہیں, اور ان کو استعمال کرنے سے آپ تھرو آؤٹ ہیلدی بھی رہیں گے. اینڈ دے ول بی ہیلپ فل ان مینٹیننگ ویٹ ایز ویل. یہ سب چیزیں ٹھیک ہو گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ مچھلی ویسے تو گرم ہوتی ہے, لیکن کیا ڈیورنگ پریگنینسی مچھلی کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے؟ اگین وہی گرم سرد کی جو بات ہے کہ گرم بیسکلی کیونکہ بہت سی خواتین ہیں جن کو مچھلی بہت پسند ہوتی ہے, تو وہ پھر نہیں, آپ مچھلی بالکل کھائیں. مچھلی بہت اچھا سورس ہے پروٹین کا, اومیگا فیٹی ایسڈس کا, اومیگا
آپ کی اچھے فیٹس آپ کو فراہم کرے گا. اور جہاں تک مچھلی کی بات ہے کہ جی آپ نے اس کو کتنی مقدار میں کھانا ہے, تو آپ ہفتے میں 2 بار مچھلی بلکہ ضرور کھا سکتی ہیں. دوسرے بلکہ پہلے ٹرائمیسٹر سے ہی کھا سکتی ہیں, لیکن آپ نے اس کو جب کیلوریز کو مینٹین, جس طرح میں نے بھی بتایا کہ اگر پھل کی بات ہے تو آپ نے 1 پھل بڑھا دینا ہے, پولٹری کی ایکسچینج کی بات ہے تو آپ نے 1 پولٹری کی ایکسچینج بڑھا دینی ہے, ڈیری کی ایکسچینج کی بات ہے تو آپ نے 1 ڈیری کی ایکسچینج بڑھا دینی ہے, اس طرح کی. ٹھیک ہو گیا. اور عائشہ, بہت سے خواتین کے بال گرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ڈیورنگ پریگننسی؟ اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر ہے, دیکھیں ایک باڈی ایک جان ہوتی ہے نا, جب آپ کنسیو کرتے ہیں تو ایک طرح سے ایک جان پال رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اس کو بیئر کر رہے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اس میں بہت سی ایسی باڈیلی چینجز آئیں گی آپ میں, اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگین وہی بات ہے کہ مینیج. اچھا, ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے نا, جس میں بال گرنے کی آپ نے بات کی, بال بہت زیادہ گرتے ہیں کانسٹیپیشن سے بھی. ایگزیکٹلی. آپ کی قبض آپ کو بہت زیادہ رہ رہی ہے, یا اچھا اب ایک جو ہائیڈریشن اسٹیٹس ہے آپ کا, جیسے کہ پانی کی کمی تو نہیں ہے آپ میں, پانی کی کمی اکثر خواتین کو رہتی ہے. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. پانی زیادہ سے زیادہ نہیں پینا آپ نے پانی ماڈریٹ اماؤنٹ میں پینا ہے, یعنی کہ اگر آپ کو 8 گلاس آپ پی رہے ہیں تو آپ 10 گلاس کم از کم ضرور پئیں, لیکن زیادہ سے زیادہ نہیں پیتی. جیسے کہ ابھی کانسیپٹ ہے کہ جی بہت زیادہ پانی کر دیں, اتنا زیادہ پانی کر دیں کہ بس پانی ہی پیتے جائیں, یا بس جیسے ابھی کہ بہت زیادہ کھائیں. یہ جو زیادہ والا ایلیمنٹ ہے نا, یہ نہیں آپ نے عام طور پہ بھی اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. صحیح, ماڈریٹ اماؤنٹ میں کھائیں. آئی نیور سے کہ جی بہت زیادہ کھائیں. ہمارا جو اسٹامک ہے نا مریم, دیٹ از این الاسٹک, جسٹ الاسٹک ہے, بالکل سمجھ لیں کہ جیسے کہ الاسٹک کو جتنا کھینچتے جاتے ہیں وہ کھنچ جاتا ہے. اسٹامک کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ کھاتے ہیں اسٹامک عادی ہو جاتا ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ جب ہم صبح میں بہت اچھا ناشتہ کرتے ہیں اینڈ دوپہر میں بہت اچھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا, پورا دن ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ ہمیں تو ایک چیز ہونی چاہیے کہ جی بہت اچھا کھایا ہوا ہے تو بھوک نہیں لگنی چاہیے, ناشتہ بہت اچھا کیا ہوا ہے تو نہیں بھوک لگنی چاہیے. جتنا زیادہ کھاتے ہیں انزائمیٹک ریئیکشنز اتنے زیادہ ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں, ٹھیک ہے. جب انزائمیٹک ریئیکشن زیادہ ہوتے ہیں تو آبویسلی کھانا کھایا ایبزارب ہو گیا, ناشتہ کیا ڈائجسٹ ہو گیا. تو جتنا کم کھائیں گے اسٹمک اس کا بھی عادی ہو جائے گا. صحیح. بٹ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ فاقوں پہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو خواتین کے لیے خاص طور پہ جب ویٹ کے بارے میں وہ کنسرنڈ ہوتی ہیں تو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی بہت زیادہ نہیں کھانا, ٹھیک ہے, آپ نے ماڈریٹ اماؤنٹ میں کھانا ہے. اسی طرح پانی کی اگر بات کی جائے, یا بال گرنا, ناخن کا خراب ہو جانا, چیزیں ہوں گی, فریکلز بھی آئیں گے, آپ کی داغ دھبے بھی پڑیں گے, آپ انیمک ہو رہی ہوتی ہیں, آئرن ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے, فولک ایسڈ کم ہو رہا ہوتا ہے, بہت سی چیزیں ہوں گی. لیکن اگر آپ ڈائٹ ٹھیک رکھیں گے, ماڈریٹ اماؤنٹ میں رکھیں گے, ایک تو یہ چیزیں ارلی نہیں ہوں گی سائنس اپیئر نہیں ہوں گی, دوسرا یہ اگر ہوں گے بھی تو جلدی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہیں عزت چاندیو, فیس بک پر ہیں, اور ہمیں پوچھ رہی ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عزت کہتی ہیں کہ موسٹلی خواتین کی جلد پرابلم ہو جاتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی, تو جیسے بھی میں نے بتا دیں. جیسے میں نے بھی بتایا کہ کیا نام لیا سوری آپ نے؟ عزت کا. عزت دیکھیں چیزیں ہوں گی, جیسے بھی میں بتا رہی ہوں کہ فریکلز بھی ہوں گے, داغ دھبے بھی ہوں گے, آپ کو چھائیاں بھی پڑیں گی, ہر چیز ہوگی, کیونکہ آئرن ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے, فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے, وائٹامن سی کم ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ 2-3 چیزیں جیسے کہ وائٹامن سی میں نے بھی بتایا کہ آپ مالٹا کھائیں, گووا کھائیں, یعنی امرود کا استعمال کریں, لیمن کا استعمال کر سکتے ہیں, کبھی آپ نے سلاد میں ڈال لیا, پانی میں ڈال کے پی لیا, تاکہ وائٹامن سی آپ کے آئرن کو جذب کرنے میں مدد. آئرن کیا کرتا ہے؟ آئرن آپ کی جو آکسیجن ہے اس کو, فولک ایسڈ, آئرن, ہیموگلوبن, یہ سب ہمارے پاس جو بھی معدنیات ہیں, منرلس ہیں, یا یہ جو حیاتین ہیں یعنی وائٹامنز ہیں, یہ کیا کرتے ہیں کہ باڈی میں آکسیجن کو لے کر چلاتے ہیں, اور ہر جگہ پر جہاں جہاں آکسیجن کی ضرورت ہے, اور کہاں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے, ہر جگہ آکسیجن کی ضرورت ہے, ٹیشوز کو, سیلز کو, مسلس کو آکسیجن دیتے ہیں جا کے. آئرن کے کم ہونے سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جن خواتین کا سانس پھول رہا ہوتا ہے سیڑھیاں چڑھنے سے یا اترنے سے, یا بہت پرابلم ہو جاتی ہے سانس کی اکثر خواتین کو, یہ جو سانس آپ کا پھولتا ہے, یا جو بریتھ لیسنس ہوتی ہے, یعنی آپ شارٹنس آف بریتھ فیل کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں. صحیح. ہمارے ساتھ فیس بک پہ بہت سے لوگ ہیں, سو تھینک یو سو مچ اپریشیٹ کرنے کے لیے. اور اگر آپ کا بھی سوال ہے تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر کامنٹ کر سکتے ہیں. عائشہ, دیسی گھی, اکثر مائیں کہتی ہیں کہ دیسی گھی کھلانا ہے بس بچیوں کو, نارمل ڈلیوری ہوگی,
اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ کی وجہ سے میں بتاتی ہوں. دیکھیں آپ ہائیڈریشن آپ کی اچھی ہو نا, اگر یعنی قبض نہیں رہتی. قبض کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پانی کی مقدار آپ کی ڈرائنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنی باڈی کو ہائیڈریشن اسٹیٹس آپ کا ٹھیک ہے اور پانی کی کمی نہ ہونے دیں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اینڈ آن ورڈ جیسے میں نے بتایا کہ وزن اپنا ٹھیک رکھیں. وزن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی نارمل ڈیلیوریز اکثر نہیں ہوتی. اچھا, وزن مینٹین رہے. تیسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ چلتے پھرتے رہیں. جیسے ابھی ایک یہ مت ہے کہ کھانا پینا بہت زیادہ کر دیں اور بیٹھیں, ریسٹ کریں, آپ لیٹی رہیں, بیٹھی رہیں. یہ غلط ہے. آپ نے کام کرتے رہنا ہے. اور میں نے جیسے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ نے بہت ہائی انٹینسٹی کوئی بھی چیز نہیں کرنی. یعنی کہ بھاگنا, رننگ, جاگنگ, یہ چیزیں آپ اپنی تھوڑی دیر کے لیے منقطع سارٹ آف لائک تھوڑی دیر کے لیے کینسل نہیں, پوسٹ پون کر دیں. صحیح. آپ ڈلیوری کے 1.5-2 مہینے بعد اپنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کنٹینیو کر سکتی ہیں. لیکن جب تک برسک واکنگ کی اور تھوڑا سا تیز قدموں سے چلنے کی بات آپ چل سکتے ہیں. پہلے 1-2-3 مہینے کوئی مسئلہ نہیں. آتی ہے بات چوتھے مہینے سے, وہاں سے ایکسرسائز کا ایک امپورٹنٹ میں بتاتی ہوں کہ جی ورزش کا کیا اس میں کردار ہے. ورزش کا کردار جیسے بھی آپ نے کہ نارمل ڈلیوری والی بات, تو ڈلیوری آپ کی خدا نہ خاصا ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن کی کچھ خراب ہو جائے تو پہلے کوئی بھی آپ کو نہیں یہ چیز بتا سکتا کہ نارمل ہوگی یا پھر ایگزیکٹلی. کیونکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کو بولا ہوا ہے کہ جی بالکل نارمل ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا, لیکن ان کی نارمل ہو جاتی ہے. سو آپ اپنے طور پہ میک شیور کریں کہ یہ سب چیزیں آپ ٹھیک رکھیں. بالکل ایسے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. بالکل ڈائٹ ٹھیک رکھیں, کھانا پینا ٹھیک رکھیں, ورزش ہلکی پھلکی کرتے رہیں اور ایکٹیو لائف اسٹائل رکھیں اپنا تھرو آؤٹ. بالکل ایسے ہی ہے. عائشہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈلیوری نارمل ہے یا پھر سیزیرین ہے جیسے بھی ہے؟ اچھا, اس کا کیا خوراک پر ہوتا ہے انحصار کہ خوراک اچھی نہیں لی تو اس وجہ سے نارمل ڈلیوری نہیں ہوئی؟ دیکھیں خوراک, دیکھیں مریم ہمیشہ یاد رکھیے گا کوئی ایک چیز نہیں ہوتی جو کسی چیز کو لیڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل اب ویٹ ہے تو کیا ایک دن میں بڑھ جاتا ہے؟ نہیں نا, اس میں بہت سی چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. لائک وائز ڈلیوری کی بات کریں, نارمل ہے یا سی سیکشن ہے, اس میں ویٹ بھی آتا ہے, اس میں آپ کی فزیکل ایکسرسائز بھی آتی ہے, اس میں آپ کا پچھلی ہسٹری بھی آتی ہے کہ پہلے آپ نے کوئی خدا نخواستہ بیماری تو نہیں ہے. کیونکہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا بیبی ہیلدی ہے یا کیا, وہ تو ڈپینڈنگ آن دا سچویشن, الٹرا ساؤنڈز اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ان اے نٹ شیل diet really helps. Diet helps a lot. Diet can alter the situation. چیزوں کو چینج کر سکتی ہے, ایٹ دا اسپاٹ چینج کر سکتی ہے, لیکن ایک دن میں چینج نہیں کرے گی. شروع سے ہیلدی ڈائٹ کا لینا ضروری ہے. شروع سے آپ ہیلدی کھانا کھاتے رہیں, وہ ضروری ہے. پھر جا کر آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اچھا اس وجہ سے ایسا ہوا. لیکن ایک دن میں کہ جی ہم نے پہلے 1-2 مہینے یا پہلا 1-2 ٹرائمیسٹر تو کچھ کھایا پیا نہیں یا بہت زیادہ کھانا پینا شروع کر دیا اور اس وجہ سے ایسا نہیں, وی کانٹ سے دیٹ. البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے جتنی کیلوریز بڑھانی چاہیے اتنی ہی بڑھانی چاہیے. جیسے ان ہول آپ نے 300 کلو کیلوریز یا 200-250 کلو کیلوریز بڑھانی ہے دوسرے ٹرائمیسٹر میں, تو تیسرے ٹرائمیسٹر میں یہ نہیں کہ اکٹھی 1000 بڑھا دی. 400 کلو کیلوریز میکسیمم 350 تک بلکہ ایوریج بہت ہے. اور آپ کا وزن کتنا بڑھنا چاہیے؟ میکسیمم 20 پاؤنڈ 25 پاؤنڈ. لوگ کیا کرتے ہیں 15-20 کلو بڑھا کے دوسرے ٹرائمیسٹر میں آپ کا بڑھ جائے کوئی 5-7 کلو, اینڈ اتنا ہی بڑھ جائے اگلے ٹرائمیسٹر میں, تو پاؤنڈز میں آپ کنورٹ کریں گے تو وہ 25 پاؤنڈز ہی آئے گا. یعنی میکسیمم 15 پاؤنڈز کا 15 kgs بول رہی ہوں نا میں, میکسیمم 15 kgs. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں, اس سے کم بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا. اب دیکھیں ان کی ہائٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ان کی ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ان کے ویٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کرنٹ ویٹ کتنا ہے. صحیح. اب کئی خواتین ہیں جن کے 45 کلو ویٹ ہوتا ہے, وہ انڈر ویٹ ہے نا آلریڈی. ایز آئی سیڈ کہ اچھا ویٹ کتنا ہونا چاہیے ویسے نارمل؟ ہمیں نہیں پتا نا اس کا کتنا ہے, وی ڈونٹ نو اس کی ہائٹ کتنی ہے, اس کی ایج کتنی ہے, اس کا ویٹ کتنا ہے, ابھی کرنٹلی کتنا ہے. فار ایگزامپل اگر 50 کلو ویٹ, ابھی 50 کلو ویٹ یا 55 کلو ویٹ ہے, تو پریگنینسی کنسیو کرنے سے آن ورڈز وہاں جانے تک, یعنی فائنل اس تک یا لاسٹ منتھ تک آپ کا میکسیمم جائے تو 15 کلو بڑھائیں اگر, تو کتنا بنا 70 تک, تو 70 کلو سے کم رکھیں آپ, 65 تک رہیں, 67 میکس ہو جائے, کیونکہ 10 سے 12 کلو بڑھے گا نا اگر, دیٹ از اے ہیلدی سائن. لیکن پہلے ٹرائمیسٹر کے بعد, پہلے ٹرائمیسٹر میں بڑھا ہے تو 2-3 کلو بھی ٹھیک ہے, 2-3 کلو سے زیادہ نہ بڑھے. صحیح ہو گیا. سو تب جا کے آپ کا ویٹ مینج ہوگا, نہ کہ آپ پہلے
ٹرائمیسٹر میں 5 کلو بڑھا لیں, دوسرے ٹرائمیسٹر میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں کہ جی اچھا 15 کلو کہا تھا ہمیں عائشہ نے, تو 15 کلو اسی طرح بڑھے گا کہ پہلے ٹرائمیسٹر میں 5, دوسرے ٹرائمیسٹر میں 5, تیسرے ٹرائمیسٹر میں. اس کو اس طرح سے ڈویژن نہیں کرنی. ہیلدی یہ ہے کہ آپ دوسرے ٹرائمیسٹر سے بڑھا کے 5 سے 6 کلو 4 کلو اس طرح. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 15 کلو ہے تو 15 ہی بڑھے گا, یہ میں نے میکس فگر دیا ہے آپ کو کہ میکس ڈیجٹس ہیں کہ جی دیٹ کین بی انکریزڈ, اور پاؤنڈ میں 20 سے 25 پاؤنڈ. صحیح. عائشہ, حمل کے دوران کس طرح کی خوراک استعمال کرنی چاہیے, خوراک کیسی لینی چاہیے؟ اچھا, جیسے میں بہت بتایا میں نے کہ آپ وائٹامن سی کا اور اینٹی آکسیڈنٹ کا امیونٹی بوسٹرز ہیں اینڈ ایوری تھنگ. اگر میں جنرلی ناشتے کی بات کروں کہ ناشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے, ایک تو ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں. ناشتے کو 8 بجے سے زیادہ لیٹ نہ کریں, ناشتہ جلدی کریں. دوپہر کا کھانا ہے تو 2 بجے سے زیادہ لیٹ نہ کریں. رات کا کھانا ہے تو 9 بجے سے زیادہ لیٹ نہ کریں. یہ سائیکل آپ کا اس طرح سے چلتا رہے گا تو ٹھیک رہے گا. کچھ خواتین ہیں جو اٹھتے ہی چائے پی لیتی ہیں, اٹھتے ہی کیفین کا استعمال کرتی ہیں جس میں کافی ہے, چائے ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, یا گرین ٹی لے رہی ہیں صرف اس لیے کہ جی ویٹ نہ بڑھے. تو یہ غلط پریکٹس ہے. آپ نے اپنا خیال اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ نے پروٹین اچھا لینا ہے, کیلشیم لینا ہے, آئرن لینا ہے. وہ کس طرح سے لینا ہے کہ ناشتہ ہے تو ناشتے میں دہی کا استعمال یا دودھ کا استعمال ضرور کریں. ایک آدھے پھلکی ایکسچینج نارمل کوانٹٹی میں آپ نے استعمال کرنا ہے, یہ نہیں کہ دہی کھا رہے ہیں تو بس دہی کھاتے جائیں. دہی اگر لے رہے ہیں تو 1 بول دہی کا آپ لے سکتے ہیں. دودھ کا گلاس ہے 1 گلاس دودھ کا لے سکتے ہیں. 1 پھل لے سکتے ہیں, دلیا لے لیا, ساگو دانہ لے لیا. اچھا, پھر وائٹامن اے کا استعمال, فائبر کا استعمال بہت ضروری ہے. پھر آپ تخم ملنگا کا استعمال کریں کیونکہ تخم ملنگا بہت اچھا سورس ہے کیلشیم کا. آپ اس کو دہی میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں, کئی لوگ دودھ میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں, کئی لوگ پانی میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں, سلاد میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں. سبزیوں کی ایکسچینج میں جہاں پہ 2 بول سیلڈ کے کھائے جا رہے ہیں, آپ 3 بول بھی سیلڈس کے کھا سکتے ہیں دوسرے ٹرائمیسٹر سے, یعنی چوتھے مہینے سے. یہ ناشتہ ہو گیا. پھر ہمارے اگر دوپہر کی کھانے کی بات آتی ہے, دوپہر کے کھانے میں دال کا استعمال کر لیں. فش آپ ہفتے میں 1 بار 2 بار ضرور کھا لیں. گوشت کا استعمال ماڈریٹ اماؤنٹ میں ضرور رکھیں, پروٹین کا اچھا سورس ہے. اور آرگنز کا استعمال, یعنی وہ آئرن کی اچھی سورس ہے جو ہمارے میٹ آرگنز ہیں, جس میں کلیجی ہے, وہ بہت اچھا سورس ہے ہمارا. آلو بخارا بہت اچھا سورس ہے. آلو بخارا جو ہے اس کا آپ جوس بھی پی سکتے ہیں, اس کا آپ چٹنی بنا کے اب ویسے بھی کھا سکتے ہیں آلو بخارا. بالکل, آپ ویسے بھی 2-3 آلو بخارا, لیکن یہ ہے کہ 2 آلو بخارا ایک پھل کی ایکسچینج بنے گی تو 2 آلو بخارے کھا سکتے ہیں. نٹس ماڈریٹ اماؤنٹ میں لے سکتے ہیں, یعنی ہینڈ فل آف نٹس ہیں اگر تو 4 بادام لے لیے, 5-6 نہیں. یہ کانسیپٹ غلط ہے, یہی میں بتا رہی ہوں نا کہ یہ جو ڈرائینیس نہیں ہو جائے گی, یہ چیز غلط ہے. نہیں کھانا نہیں, ایسا کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ڈرائی فروٹ نہ کھائیں. نہ ہی وہ ڈرائی آپ کو کر رہے ہیں, آپ کو ڈرائی کر رہا ہے پانی کی کمی. پانی آپ نہیں پی رہے نا, پانی نہیں پی رہے, مطلب آپ نارمل کوانٹٹی میں ہر چیز کھا سکتے ہیں. بالکل ہر چیز کھا سکتے ہیں, لیکن ہر ہیلدی چیز کھا سکتے ہیں. صحیح. ہر انہیلدی چیز نہیں کھائیں گے ہم, جیسے کہ ہم جی چاٹ مسالہ کھا رہے ہیں, یا ہم بنج ایٹنگ میں پکوڑے کھا رہے ہیں, سموسے کھا رہے ہیں, جی بارش ہوئی تو جی سموسے کھانے شروع کر دیے. یہ ایک عام انسان کے لیے بھی obviously انہیلدی آپشنز ہیں, لیکن جہاں کریونگ, اکثر خواتین کو ڈرائی ملک کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے پاؤڈر فارم میں وہ ویٹ گین کرے گا, وہ ویٹ بڑھائے گا آپ کا. تو آپ نے وہ نہیں, ان چیزوں کو اوائڈ کریں. صحیح. ہمارے ساتھ کرن راجپوت ہیں فیس بک پر, اور پوچھ رہی ہیں کہ سی سیکشن میں کتنی دیر, ڈلیوری کے کتنی دیر بعد ان کو ایکسرسائز اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ آپ تقریباً 2 مہینے دیں. 40 ڈیز تو ایک ایوریج بھی وہ چلتے ہیں, تقریباً 2 مہینے, کم از کم 60-65 ڈیز دیں, اپنی نارمل اس میں آئیں. اگر تو پریگنینسی آپ کی نارمل تھی, یعنی ڈلیوری آپ کی نارمل تھی, خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن نہیں تھی, اور سی سیکشن تھا, تو سی سیکشن میں آپ, جن کا تو میرے خیال میں کرن کا نا, ان کا سی سیکشن تھا, سی سیکشن کے بعد آپ 2 مہینے تقریباً دیں. 2 مہینے, 2.5 months اپروکس. صحیح. اس کے بعد بھی ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ خواتین کو میں کس طرح یہ بات سمجھاؤں, یا وہ لوگ جو بس سمجھتے ہیں کہ جم جا کے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں, اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر کے بھی, روٹین چینج کر کے, پورشن سائز کا, ٹائم اپنے ٹھیک رکھنے کا. میں جب ڈائٹ پلان دیتی ہوں تو لائک لٹرلی آئی سے کہ ٹائم کو بہت زیادہ کنسیڈر کریں. 8 بجے کا مطلب 8:15 تو ہو سکتا ہے, لیکن آپ 8 بجے 10 بجے کریں گے تو وہ چیز اس وقت افیکٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, 10 بجے والی چیز 2 بجے جا کے افیکٹ نہیں کرے گی, اور 2 بجے والی چیز 5 بجے جا کے افیکٹ نہیں کرے گی. میرا ان سب چیزوں سے مراد ناشتہ, کھانا اور رات کا کھانا. یہ سب ہمارے جب ریگولر ہوتے ہیں نا, مسئلہ تب آتا ہے. یہ سب چیزوں کو نارمل رکھیں, یہ سب چیزوں کو نارمل کریں. پھر ایکسرسائز کی بات آتی ہے, ایکسرسائز ضرور کریں. ہفتے میں
آپ کی تقریباً کوئی 150 منٹس جہاں واک کے ریکمینڈڈ ہیں، ان کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 25 منٹس 22 منٹس آتے ہیں ایک دن کے. صحیح. تو 30 منٹ تک آپ واک لازمی کریں، لازمی. اور برسک واکنگ ہونی چاہیے. یہ جو پوسٹ پارٹم بول رہی ہیں، یعنی ڈلیوری کے بعد، سی سیکشن کے بعد، سو یہ سب چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں. اور آپ ڈائٹ پلان اپنا ضرور بنوائیں کسی بھی ڈائٹیشین سے. بہت سی خواتین وزن گین کرتی ہیں، لیکن کچھ خواتین حاملہ ہونے کے بعد ان کا وزن کم ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وزن کم ہونا وہی کھانا نہ کھانا، اور ان کا انڈر ویٹ ہونا آلریڈی، اور وہ کھانے کو اس طرح سے نہیں کھا رہی. جہاں پہ وزن بڑھانے کی بات ہے وہاں پہ کم کرنے کی بھی بات ہے. کہ جب وزن کم ہے ان کا اور وہ کھانا بھی کم کھا رہی ہیں، اوبویسلی وہ خراب کرے گا نا، مسئلہ ہوگا. ہاں ایگزیکٹلی. انڈر ویٹ ہیں، 45 کلو ہے، 48 کلو ہے، اور وہ ادھر کا ادھر ہی ہے کیونکہ کھانا پینا اس طرح سے نہیں. ان کو پھر کہا جاتا ہے تمہیں تو ڈبل کھانا چاہیے، تمہیں تو 2 لوگوں کا کھانا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی ایسا کرنا ہے. آپ نے اتنا ہی. ہاں اس دوران پھر یہ ہوگا کہ وزن تو لگ رہا ہوگا کم ہے، وزن تو شاید بڑھ جائے گا جو کہ ضروری ہے، لیکن ساتھ گیسٹیشنل ڈائبٹیز کا بھی خطرہ ہے، بلڈ پریشر کا بھی خطرہ ہے، کہ پتہ نہیں نا وہ کس قسم کا کھا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، ساگ کھا رہی ہے، پالک کھا رہی ہے، پائے کھا رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے. وزن یہ سب چیزیں بڑھاتی ہیں، کولیسٹرول وغیرہ، یہ وہ جن چیزوں میں ہوتا. تو یہ سب چیزوں کا خیال ضرور رکھیں کہ جی انڈر ویٹ بھی نہیں ہونا اور اوور ویٹ بھی نہیں ہونا. اگر انڈر ویٹ کی بات ہے تو آپ دن میں اگر ایک آدھی روٹی کھا رہی ہیں تو 2 روٹیاں کر دیں. پھل وغیرہ کھائیں، پھل کا جوس پئیں. پھل کا جوس اس طرح سے پی لیں کہ یہ بھی نہیں کہ 3 4 گلاس. 1 گلاس جوس کر لیا، 2 گلاس دودھ کے کر لیے. صحیح. سبزی وغیرہ کا استعمال ضرور کریں، اس کو تھوڑا بڑھا دیں، جس میں چکندر، گوبھی، بند گوبھی، گاجر، مولی، یہ سب میجر چیزیں. اور اس میں اگر مشرومز ڈال لیں، پروٹین کا اچھا سورس ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے. صحیح. اس میں آلیوز ڈال لیں تو وہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ اس میں اچھا فیٹ ہوتا ہے. زیتون کے تیل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو آپ دودھ میں ڈال کے کر لیں تو بھی بہتر ہے. اچھا، ناریل کا تیل بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ استعمال کرنا چاہیے. تیل، ناریل کا تیل آپ کے جو برین کے لیے، اسٹریس کے لیے، کیونکہ اس میں MCTs ہیں، میڈیم چین ٹرائیگلیسرائڈز ہیں، وہ جو برین ڈیولپمنٹ ہے بیبی کی، اس کے لیے اچھا ہوگا. لیکن بہت ایکسیسو یوز نہیں کرنا، اس میں فیٹ زیادہ ہے، اس میں کیلوریز پھر زیادہ ہو جائیں گی. سو دیٹ وونٹ بی، آئی وونٹ ریکمینڈ کہ بہت زیادہ استعمال کریں. البتہ یہ کہ 1 آدھا چمچ سلاد میں ڈال کے، اسی طرح زیتون کے تیل کو بھی سلاد میں ڈالا جا سکتا ہے. کیسٹر آئل بھی ایک اچھی وہ ہے. آپ کھانا زیتون کے تیل میں بنا سکتے ہیں؟ نہیں، کھانا نہ بنائیں. اچھا. نہیں، یہی چیز ہے کہ یہ ایک مسکانسیپشن ہے. کئی لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں بٹ میں ریکمینڈ یہ کرتی ہوں کہ اگر آپ زیتون کا تیل استعمال کر رہے ہیں تو آپ زیتون لگتا ہے کہ بڑا ہیلدی ہے زیتون کا تیل، تو بس ہر چیز اس میں پکا کے ہے، ہیلدی ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن اس دیکھیں، جیسے میں نے بتایا نا کہ نیچرلی چائے گرم اچھی لگتی ہے، ٹھنڈی نہیں اچھی لگتی. زیتون کا تیل از میڈ ٹو بی ٹیکن ان اے را فارم. ایکسٹرا ورجن آپ آلیو آئل لے لیں، بجائے اس کے وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے. اس کی کیمکلی اس کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہ ڈی نیچر ہوتا ہے. جتنا زیادہ پکتا ہے وہ ڈی نیچر ہوتا ہے. البتہ پکنے کے لیے کینولا یا آپ کا یہ جو سن فلاور ہے، کینولا ہے، مسٹرڈ آئل از آلسو گڈ. مچھلی اگر فرائی کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہ کریں، گرل کریں ہلکا سا اوپر مسٹرڈ آئل لگا کر. اس کا ایک تو ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا، دوسرا یہ کہ آپ کو آئل کی بھی آپ کی ایکسچینجز پوری ہوں گی. لیکن وہ بڑھانا نہیں ہے. آئل آپ کا اتنا ہی رہے گا جتنا ہے، جتنا آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جی 2 سے 3 چمچ. اب ہمارے یہاں کپوں پہ کپ بن رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر آئل استعمال ہو رہا ہوتا ہے ہر چیز کا. صحیح. فیس بک پر جتنے بھی لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں ان سب کا تھینک یو سو مچ. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مینا مان، اور ان کا یہ سوال ہے عائشہ کہ وٹ ہیلپ ان گیٹنگ نارمل ڈلیوری. سوری کیا کوسچن ہے؟ وٹ ہیلپ ان گیٹنگ نارمل ڈلیوری کو ایکسپیکٹ مطلب زیادہ سے زیادہ. اچھا، یہ بہت سے لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ بس ڈلیوری نارمل ہو جائے. آپ ایکٹیو رہیں سب سے زیادہ. مینا، the more you are active, the more are the chances کہ آپ کی ڈلیوری نارمل ہوگی. جتنی زیادہ سستی ہوگی، جتنی زیادہ کاہلی ہوگی، آپ اس کو اس طرح سے تصور کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں اور جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں. اسی طرح اس کا نا تھوڑا سا سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں کہ آپ the more active you are, the more are the chances that you will be delivering a normal. lethargic نہیں ہونا، بس بیٹھنا lethargic نہیں ہونا. اور اس میں کچھ چیزیں جو آپ کو بوسٹ کر سکتی ہیں آپ کی امیونٹی کو، جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہلکی پھلکی ورزش ضرور رکھیں، بیٹھیں نہ، اپنی ڈائٹ پہ کنسنٹریٹ کریں، ڈائٹ اچھی رکھیں، گوشت کا ماڈریٹ استعمال. کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروسیس ہے، تو آپ بالکل یہ بیماری اس کو بیماری نہ لیں. اور پہلے 3 مہینے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. البتہ جو ضروری کھانے کی چیزیں ہیں نا وہ ضرور کھائیں. یہ نہیں کہ آپ نے وہ بھی چھوڑ دی.
اگر وہ بھی چھوڑ دیں گی مسئلہ تب آئے گا. ایگزیکٹلی. ہمارے سے سادات علی خان ہے اور ان کا سوال ہے کہ وٹامن سی کس فارم میں لینا چاہیے؟ وٹامن سی آپ امرود لیں, مالٹا لیں, مالٹے کا جوس استعمال کریں. صحیح. اور ترش پھلوں میں ہمارے پاس اور جو آتی ہے یہ آتی ہے گریپ فروٹ بہت اچھا ہے. پھر ہمارے پاس اسٹرابیری آ رہی ہے آج کل. صحیح. ٹھیک ہے. لیمن کا استعمال ہر موسم میں بہت ہی مفید ہے. صحیح. آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے, بلکہ وہ خواتین جو اسکن کے بارے میں کنسرنڈ ہوتی ہیں کہ پریگنینسی کے دوران فیکٹرز اچھا لیمن کو کس طرح سے لیں؟ پانی میں ڈال کے لیں یا سالن میں ڈال لیں؟ ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک ریسیپی دے دیتی ہوں. صحیح. گاجر کا جوس آپ پی لیں. گاجر چونکہ سبزی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گاجر جو ہے وہ آپ جتنی مرضی پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. یا کھا سکتے ہیں گاجر کا جوس. آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ گاجر 5-6 گاجریں ہیں, اگر 4 گاجریں ہیں اس میں ایک آدھا مالٹا یعنی اورنج, صحیح, ایک لیمن, ایک چکندر, بیٹ روٹ اور اس میں تھوڑا سا پودینہ. یہ اتنی مزے کی ایک لائک جوس سا بن جائے گا. اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں خاص طور پہ پریگننٹ خواتین کے لیے جن کو تھوڑی سی وہ کھٹا اور اس کی کریونگ ہوتی ہے. یہ وہ استعمال کریں. پودینہ اس میں تھوڑا زیادہ رکھیں کیونکہ مینتھول ہے, منٹ ہے, وہ ذرا آپ کے لیے اچھا ہے. دیٹ ول میک یو فیل گڈ. صحیح. اچھا یہ سادات علی خان پوچھ رہے تھے کہ وٹامن سی کب لینا چاہیے؟ کب لینا چاہیے؟ وٹامن سی کبھی بھی لے سکتے ہیں آپ. صبح جس طرح اورنج کا جوس پیا جاتا ہے ناشتے میں, وہ اس میں بھی اچھا ہے. البتہ یہ کوشش کریں کہ جب آئرن رچ فوڈ لے رہے ہیں اس کے ساتھ وٹامن سی فوراً نہ لیں. ایک وقت میں اگر آئرن لے رہے ہیں تو سیکنڈ ہاف میں آپ وٹامن سی لے لیں. اس طرح سے کر لیں. اچھا یعنی اگر ایک وقت میں آپ نے جوس پیا ہے اورنج کا یا اورنج کھایا ہے تو رات میں یا شام کے کھانے میں آپ کوئی اور آئرن رچ چیز کھا لیں جس میں ہمارے پاس میٹ ہے, ہمارے پاس باقی آئرن کی چیزیں جو آئرن سے بھرپور ہیں, جس میں کلیجی وغیرہ یہ سب چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. عائشہ بیلنس ڈائٹ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ سب بیلنس ڈائٹ ہے. ناٹ فار اے نارمل پرسن, بیکاز ہم ایک بیلنس ڈائٹ ہم ہر انسان کے لیے تو بات نہیں کر رہے. ہم خاص طور پہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہی ایگزیکٹلی ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں ان خواتین کو جو کنسیو کرنے کا سوچ رہی ہیں یا جو کر چکی ہیں یا جو خاص طور پہ اپنے ویٹ کو لے کے کنسرن ہے. ایک بیلنس ڈائٹ مریم وہ ہے جس میں آپ کے سارے فوڈ گروپس شامل ہوں, جس میں ہمارے پاس پھل ہیں, سبزیاں ہیں, گوشت ہے, دودھ ہے, فیٹس ہیں اور سٹارچز ہیں جس کو نشاستہ بولتے ہیں. ان کی ایکسچینجز کا ماڈریٹ اماؤنٹ میں لینا از اے بیلنس ڈائٹ. یعنی جس میں آپ کے سارے نیوٹرینٹس پورے ہو رہے ہوں, آپ کے وائٹامنس پورے ہو رہے ہوں, منرلس پورے ہو رہے ہوں, جو بیسک ایکچوئل ہمارے نیوٹرینٹس ہیں جن میں کاربس, فیٹس, پروٹینز یہ آتے ہوں, یہ پورے ہو رہے ہوں. اچھا ایک اور چیز آپ کو ہیلپ کے لیے بتا دوں کہ ہاؤ کین یو ڈیفائن اے بیلنس ڈائٹ, کہ جس میں 350 گرامس کاربس کے ہونے چاہیے اینڈ کوئی 80 سے 85 گرام پروٹین ہونی چاہیے اور اس سے کم آپ کا فیٹ ہونا چاہیے, اس سے تھوڑا سا زیادہ فیٹ ہونا چاہیے یعنی اگر پرسنٹ میں کیا جائے تو 50 to 55% کاربس, 18% ایز اے ہول پروٹین اینڈ ریمیننگ از دا فیٹ, یعنی 40 سے 45% فیٹ آپ کی باڈی کا ہونا چاہیے. اینڈ اچھا آپ اگر خود سے سوچیں کہ اچھا میں یہ کیسے بنا سکتا ہوں, تو یہ آپ نہیں بنا سکتے. یہ ایک ٹیکنیکلی ہم مانیٹر کرتے ہیں اس کو, آپ کی ہائٹ, ایج, ویٹ کو نکال کے اس کے حساب سے بی ایم آئی بنتا ہے. بی ایم آئی از اے باڈی میس انڈیکس. اس کو پھر ہم چیزوں کو دیکھ کے کر کے پھر ہم اپنی کیلوریز نکالتے ہیں اور ایک ڈائٹ پلان بناتے ہیں. دس از ہاؤ آر ڈائٹ پلان از میڈ اینڈ دس از ہاؤ وی ایکچولی ٹرائی ٹو میٹ یور کیلورک ریکوائرمنٹس تھرو اے ہیلدی ڈائٹ پلان, جس کو ہم ایک ہیلدی ڈائٹ بول سکتے ہیں, بیلنس ڈائٹ بول سکتے ہیں. ہمارے پاس سوال ہے کہ آئیڈیل وزن کتنا ہوتا ہے آفٹر پریگنینسی؟ آئیڈیل وزن وہ ہوتا ہے جو آپ کا پہلے ہوتا ہے. اور پہلے کیا ہوتا ہے اصل میں تو مسئلہ یہی ہے نا کہ لیکن اس وزن پہ جانا پھر بہت مشکل ہوتا ہے نا. وہ مشکل اسی لیے ہوتا ہے نا کہ بڑھا اتنا چکے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھیں جب آپ کا بیبی ڈیلیور ہو گیا, بیبی کا بھی تو کوئی ویٹ ہے نا, اس کے بعد آپ 5-7 کلو اس کو مائنس کر دو, اس کے بعد آپ نے مینٹین کرنا ہے, 5-7 کلو آپ کا آلریڈی مائنس ہوگا ہی ہوگا. 3-4-5-7-8 کلو کا تو بچہ ہوگا نا. بالکل. اچھا وہ جب مائنس ہو گیا تو باقی وزن کتنا رہ گیا پھر آپ کا, اتنا ہی کلو اوپر وزن رہنا چاہیے. اس کو پھر آپ مینٹین کریں گے اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کے تھرو. صحیح.
اور وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. راکٹ سائنس تب بنتی ہے جب آپ بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں یا بہت زیادہ. دیکھیں ایک چیز کنسیڈر کریں کہ ایکسیپشنل. واٹ از ایکسیپشنل؟ ایکسیپشنل یہ ہے کہ ہر چیز کو رکھا مد نظر رکھتے ہوئے, ہر چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے, ہر چیز کے ساتھ چلتے ہوئے اور بہت اچھی ڈائٹری ہیبٹس اور ایکسرسائز اینڈ ایوری تھنگ فالو کرتے ہوئے بھی کام خراب, وہ ایکسیپشنل ہے. چیزیں خراب ہوتی ہیں یہ سب چیزوں کو جب ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے, یعنی کھانا پینا اب نارمل ہے یا ارریگولر ہے یا بہت زیادہ بنج ایٹنگ ہے, کریونگز ہیں, سونے کی روٹین خراب ہے, ایکسرسائز کم ہے, کھلی آب و ہوا میں واک نہیں ہے, ورزش نہیں ہے, اس حساب سے آپ کا اسٹریس اتنا زیادہ ہے. اسٹریس اس لیے لیا ہوا ہے کہ جی ارد گرد کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو ماں بن رہی ہیں تو پتہ نہیں کون سا اتنا پتہ, وہ بیچاری ماں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بیماری کا وہ شکار ہو گئی ہے. ماں کنسرنڈ ہے نا. دیکھیں ہے تو صحیح, یہ بات بہت بڑی ہے, درجہ بلند ہے, لیکن آپ ہیں نارملی, آپ نے اپنے آپ کو کوئی اب نارمل کنسیڈر نہیں کرنا. درجہ ہے تو یہ مینٹلی ہیلتھ کے لیے بھی بڑا لازمی ہے, بڑا ریلیکس رہنا بھی. اٹس جسٹ لائک کہ ایک انسان ہے, انسان ہی اچھی پوزیشن پر ہوتا ہے اور انسان ہی تھوڑے اس پہ نارمل پوزیشن پر ہوتا ہے. تو آپ نارمل سے تھوڑا اپ گریڈ ہو گئے ڈیورنگ پریگنینسی, لیکن آپ ہیں تو انسان ہی نا. آپ نے اپنے ساتھ وہی چیز کرنی ہے جو کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ بتانا ہمارا مقصد ہے کہ ٹھیک آپ کے لیے کیا ہے. کہ جی پہلے ہی مہینے سے آپ کا وزن بڑھانا, کھانا پینا شروع کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے, بالکل ضروری نہیں ہے. پہلے 3 مہینے تو آپ کو وہی رکھنا ہے جو آپ پہلے سے کھا رہے ہیں. پہلے سے کیا کھا رہے ہیں یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے, اپنے ڈائٹیشین سے, جو بھی قریب ارد گرد آپ کے کوئی بھی ماہر غذائیات سے جا کے ضرور کنسلٹ کریں. ایسے آپ مفت مشورے اور ہدایات تو لے سکتے ہیں, لیکن اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. جی بالکل بالکل. اچھا عائشہ, چائے کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں اور خواتین ایڈکٹیڈ ہو جاتی ہیں, تو کیا چائے کا بیبی کو کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ دیکھیں کیفین, چائے کا, کافی کا, کیفین کی جو انٹیک ہے وہ آپ کم رکھیں. کیفین کی انٹیک آپ مطلب ایک دن میں کتنے کپ چائے پینی چاہیے؟ ایک دن میں آپ 1 کپ 1.5 کپ چائے 2 کپ چائے پی سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اور عائشہ جاتے جاتے آپ جتنی بھی ہماری خواتین دیکھ رہی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ آپ اسٹے ہیلدی, اسٹے ایکٹیو, اور اس کو اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویٹ مینیج کیسے ہوگا. بالکل ہو جائے گا. ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. کوئی کویشچن ہو تو آپ بلکہ بالکل ایسے آپ فیس بک پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ان باکس کر سکتے ہیں. بالکل, اور ہماری ٹیم ان کا رپلائی بھی کرتی ہے انشاءاللہ. سو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ویٹ مینیج ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات. بس اسٹے ایکٹیو اینڈ اسٹے ہیلدی, اسٹے ہیپی. بالکل ایسے ہی ہے. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. آپ کے جتنے بھی سوالات تھے, آپ کے جتنے بھی کنسرن تھے ٹاپک کو لے کر, ان کے جواب آپ کو مل چکے ہوں گے, اور بڑی معذرت کے ساتھ جن کے جواب ہم نہیں دے سکے. ہمارے فیس بک پیج پر آپ لوگ کے جتنے بھی اس پر کامنٹ ہے اپریشیٹ کرنے کا بہت شکریہ, اور ان باکس میں آپ کو اس کا رپلائی بھی دے دیا جائے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم حمید کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.